अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी अनवर जी आरिफ वाला गला मंडी से चावल की दुनिया में मैं आपको आने वाली अहम मालूमात जो होती हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिल्ले का। सिल्ला बनाने में सिल्ले की कौन कौन सी इकसाम हैं। ये बात भी बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी कि सिल्ले की भी कोई इकसाम होती है। तो सिल्ला ही होता है। तो सिल्ले के बारे में आज हम आने वाले दिनों में आपको सिल्ले की इकसाम आज बताएंगे हम, और उसमें से एक किस्म के बनाने का तरीका, कैसे उसको तैयार किया जाता है, कहाँ उसकी डिमांड है, कितनी उसकी उसकी इस वक्त मार्केट में ज्यादा डिमांड, कौन कौन से मुल्क में इस वक्त उसकी कशिश है और खरीदारी में दिलचस्पी है। और उसका सबसे जो अहम है ना वो आम आदमी को नहीं मालूम। उसका बनाने का तरीका 10, 15, 20 साल से काम करने वालों को भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको उसके बारे में नहीं इल्म होगा। तो आज वो चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। से लेके फिर आगे जाके हम नई टेक्नोलॉजी, नए यूनिट, नई इंडस्ट्री के हवाले से, मशीनरी के हवाले से, कौन कौन सी मशीनें इस वक्त जदीद दौर में जद्दत के साथ कौन सी मशीन का क्या काम है और कौन सी इस वक्त होनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, आगे इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। इसके अलावा हम आगे स्टीम पे जाके भी हम आपको प्रॉपर तरीका स्टीम का और डायरेक्ट स्टीम बनाने का तरीका और उसके हवाले से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो जो आज इसके अलावा कोई चंद ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज जो आपसे मुखातब हूँ वो ये है कि सेला की इकसाम में आपको बताई है, वो मैं आज बता देता हूँ आपको। सेले की इकसाम है जी वाइट सेला, एक है वाइट सेला, एक है क्रीमी सेला। वाइट सेला जो इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा बनाया जा रहा है, जो माल बिक रहा है, जो लोगों को इसके ऊपर इस वक्त अबूर है, वो है वाइट सेला। कुछ लोग क्रीमी सेला भी तैयार करते हैं, फिर हम इसके बाद क्रीमी का बताएंगे। और एक है गोल्डन सेला। गोल्डन सेले के बारे में जो आज हम आपको बताएंगे वो चीजें हो सकता है आपने भी पहली बार सुननी होगी, और मुझे भी उसमें से कुछ चीजों का इल्म पहली बार हुआ है, जबकि मैं तकरीबन 22-23 साल से चावल और सेले के साथ रिलेटेड हूँ। और मैंने 9 साल राइस मिल चलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सेले का यूनिट चलाया। लेकिन मेरे लिए कुछ चीज़ें आज भी मेरे लिए पहली बार साबित हुई हैं। ठीक है, मुझे पहले इस बार मिली हैं। ये हमारे एक उस्ताद हैं जो मलक रिजवान साहब हैं जी, उन्होंने हमें हमारी रहनुमाई की है। मैं भी आपको उनसे मिलाऊंगा, ज़्यादा चीज़ें आप उनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे। ये सुनने के बाद जो इसका प्रैक्टिकल करेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो बहुत ही फ़ायदा इसमें से हासिल कर सकता है। तो मैंने आपको गोल्डन सेले के बारे में बताया। गोल्डन के बाद एक सेमी गोल्डन भी होता है। फिर मैं रिपीट कर दूं, वाइट सेला, क्रीमी सेला, गोल्डन सेला और सेमी गोल्डन सेला। आज हम आपको बता रहे हैं गोल्डन सेले के बारे में। गोल्डन सेला जो वो सबसे ज्यादा उसकी डिमांड है, कहाँ खाया जाता है, कहाँ उसकी डिमांड है, कौन से मुमालिक में वो उसकी ज्यादा इस वक्त जो है ना डिमांड जो पूरी नहीं हो रही इस वक्त। बनने भी पाकिस्तान में तो बिल्कुल कम बनता है, इंडिया में ज्यादा बनता है। बराए नाम लोगों को इसके बारे में, बहुत सारे लोग इसको समझ रहे होंगे गोल्डन सेला ये होता है कि वाइट सेला तैयार करके उसको या क्रीमी को उसको हम कलर लगा दे, रंग लगा देंगे
تو وہ گولڈن ہو جائے گا، گولڈن کلر کر دیں گے تو وہ گولڈن ہو جائے گا، ایسے گولڈن نہیں ہوتا۔ اس کا پراپر طریقہ آج آپ کو سمجھائیں گے جیسے گولڈن یہ تیار ہوتا ہے۔ عام چھیلے کو ہم 1 منٹ کے لیے سٹیم دیتے ہیں، عام دان کو 1 منٹ کے لیے ہم سٹیم دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ گولڈن چھیلے کو 4 سے 4.5 منٹ پہلی سٹیم آئے گی۔ میں مکمل اس کے اوپر آپ کو نہیں، کیونکہ ہمارے ایکسپرٹ ہمارے جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا مکمل طریقہ سکھا دیں گے، مکمل طریقہ بتائیں گے، اسی سے آپ مستفید ہوں گے۔ میں بھی پہلے ریپیٹ کروں پھر آگے یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے پھر کچھ چند ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے کاروبار کو نفیس کرنا چاہیے۔ میں آپ کو پہلے ملکوں میں بتا دیتا ہوں کون کون سے ممالک میں یہ اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ سب سے زیادہ اس کی عرب ممالک میں، سعودی عربیہ میں، ایران میں، دبئی میں، اس کے بعد افغانستان میں، اس کے بعد جو بھی آپ نے اس کا جو چاول جو ہم کھاتے ہیں جس جگہ پہ ہوٹلوں پہ، یا جو ایک آج بریانی بنائے گا شام تک اس کی ویسے ہی رہے گی، بیٹھے گے نہیں، چاول جڑیں گے نہیں، اور جیسے بنا کے رکھی ہیں صبح سے لے کے شام تک ویسے ہی اپنی حالت میں رہیں گے، وہ سلہ ہوتا ہے گولڈن۔ اس کا پراپر طریقہ بنانے کا بہت مختلف ہے، تمام چیزوں سے مختلف ہے۔ یہ جتنے سلے تیار لوگ کرنے والے یونٹ لگے ہیں ان کے لیے یہ نئی خبر ہی ہے، سمجھ لیں۔ تو وہ گولڈن سیلے کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، اپنے کاروبار کو نفیس کریں، تھوڑی سی ہم اس میں ایک انفارمیشن جو دین کے مطابق ہمیں تقاضے پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیلا چاول کی تیاری میں جن عوامل کا عمل دخل ہے اس میں دھان کی کوالٹی اور موسم، یہ دو مین فیکٹر ہیں۔ سیلا چاول ہر موسم میں، ہر مہینے، ہر موسم میں مختلف جو ہے وہ طریقہ کار سے تیار کیا جاتا ہے، اور سیلا چاول فقط ایک سیلا چاول ہی نہیں ہے، سیلا چاول کے اندر بھی کئی کوالٹی ہیں، جیسا کہ اوپر گروپ میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ سیلا چاول کے میں جو کریمی سیلا، وائٹ سیلا، گولڈن سیلا قابل ذکر ہے۔ اب گولڈن سیلا وہ گولڈن سیلا ہے جو جینون گولڈن سیلا ہے، جو چاول کی تیاری کے دوران ہی گولڈن سیلا بنایا جاتا ہے، رنگ والا گولڈن سیلا نہیں جس کو رنگ لگتا ہے وہ نہیں، جو چاول کی تیاری کے دوران اس کا طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ اس کے بنانے سے چاول کا رنگ جو ہے وہ قدرتی طور پر گولڈن آئے گا، اور اس گولڈن کی جو خصوصیت وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو پکنے کا جو ٹائم ہے، پکنے کا جو دورانیہ ہے وہ لمبا ہوگا، اور وہ چاول باریک اور لمبا بریانی کی طرح یا پلاؤ وہ ایسے نہیں پکے گا۔ جو فل پیور گولڈن سیلا ہے وہ کم از کم 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 20 سے 21 منٹ، اور گولڈن سیلا 22 سے 24 منٹ تک بھی پکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور رکھتا ہوگا تو وہ گولڈن سیلا کہلائے گا۔ اس کا جو استعمال ہے وہ عرب ریاستوں میں، جس میں لوگ گائے کے گوشت کے ساتھ، اونٹ کے گوشت کے ساتھ وہ اپنی روایتی اور ثقافتی جو ان کے پکوان ہیں وہ پکاتے ہیں، تو گولڈن سیلے کا استعمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گولڈن سیلا کے حوالے سے اس کی معلومات کے بارے میں ان باکس میں میسج آئے ہیں، تو وہ اس بارے گروپ میں گولڈن پہ بھی بات کرتے ہیں۔ گولڈن سیلا چونکہ یہ خلیجی ممالک عرب ریاستوں کی جو ریسیپی ہے مندی بخاری، اس میں اس کا زیادہ استعمال ہے، اور پاکستان میں بھی خیبر پختونخوا اور برف پوش پہاڑوں کے علاقوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گولڈن سیلا
ٹائم زیادہ لیتا ہے پکنے میں، مضبوط ہے، اور اپنی ریسیپی کے مطابق ہی یہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو گولڈن سیلا بنانے کے لیے جس مونجی کا انتخاب کیا جانا چاہیے اس کا موئسچر 14 پر ہونا چاہیے، 14% اس میں نمی کا تناسب ہونا چاہیے۔ 11-21 کا گولڈن بہترین بنتا ہے، کیونکہ 11-21 کا ایک اپنا کلر ہے، اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور کم محنت سے آتا ہے۔ 1509 چونکہ ڈل ہے، یہ ورائٹی ہی ڈل ہے، اس کا کلر لانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور زیادہ سٹے، زیادہ ہیٹ لگانی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر 11-21 کا گولڈن بنایا جائے تو وہ شاندار ہے، اس کا کلر بھی اچھا آئے گا بنسبت 1509 کے۔ اسی طرح C9، اسی طرح فائن، اور اسی طرح یہ جو نئی ورائٹیاں بائی ہیں 1847، 1885، 1886، ان نئی ورائٹیوں کا اگر گولڈن سیلا بنایا جائے تو بنسبت 1509 کے بہت اچھا، اور 11-21 کے قریب تر اس کا کلر اور اس کی شائننگ اور بہترین ان کا گولڈن سیلا بنتا ہے۔ گولڈن سیلا بنانے کے لیے اگر تازہ فصل کٹائی آئی ہے دھان اکتوبر نومبر میں، تو اس کو 14% تک ڈرائی کرنا چاہیے۔ ڈرائی کر کے اس کو ریسٹ دینا چاہیے کم از کم 2 ہفتے کا۔ اس سے یہ ہوگا کہ کلر بھی اچھا آئے گا اور کوکنگ بھی اچھی آئے گی، اور خشک ہونے کے بعد جو دھان 15 سے 20 دن پڑی رہتی ہے اس کا چاول بھی بہتر قدرے مضبوط بنتا ہے اس چاول سے جو خشک کرتے ہی پروسیس میں بنا دیا جائے۔ آج ایک خشک کیا اور ساتھ ہی اس کا پروسیس شروع ہو گیا، اس سے بہتر ہے کہ 15 سے 20 دن کم از کم اس کو ریسٹ دیا جائے۔ اگر یہی ریسٹ 1-1.5 ماہ ہو جائے کم سے کم تو اور بہتر ہے، اور جیسے جیسے مونجی پر ٹائم گزرتا ہے خشک ہونے کے بعد اس کا وہ بہت بہتر بنے گا انشاءاللہ۔ گولڈن سیلے کے لیے جو سٹیم ہے، جو پہلی سٹیم ہے، وہ کم و بیش 6 سے 8 منٹ ہے۔ اس میں موسم کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر آپ کی خشک مونجی ہے اور ابھی زیادہ پرانی مونجی نہیں ہے تو آپ کو 6 منٹ، اگر آپ کی مونجی پرانی ہے اور خشک ہے تو 7 سے 8 منٹ اس کو پری سٹیم، جو پہلی سٹیم ہے کچے دھان کو لگتی ہے، اس کو یہ سٹیم لگتی ہے، اور اس کے بعد یہ ویسل میں اس کا ریسٹ ہے کم و بیش۔ اگر گرمی ہے، موسم گرم ہے اور ویسل باہر سے اس کی انسولیشن ہوئی ہے تو اس کو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے، اور اگر موسم ٹھنڈا ہے، معتدل ہے اور باہر سے انسولیشن نہیں ہوئی تو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے اس کو سٹے دیا جاتا ہے ویسل میں۔ بعض حالتوں میں 1509 کو 7 سے 8 گھنٹے بھی سٹے دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا کلر بہت محنت سے لانا پڑتا ہے۔ 11-21 یا دوسری ورائٹی ہیں بنسبت اس کے 1509 پہ زیادہ محنت ہوتی ہے۔ سٹیم کے بعد، ویسل میں سٹے کے بعد جو پانی اس میں فیڈ کیا جاتا ہے وہ ہائی ٹمپریچر، ہائی TDS پانی رکھا جاتا ہے۔ ہائی ٹمپریچر سے ہی اس کا کلر آئے گا اور اس کے اندر کی جو جس کو چاول کی گلائی بولتے ہیں وہ زیادہ ہوگی، اور اسی وجہ سے چاول کا جو معاملات ہیں وہ پکنے میں زیادہ وقت لے گا بنسبت کریمی کے۔ 18 سے 20 منٹ کا جو معاملہ ہے وہ جتنی زیادہ دھان کے اندر چاول کی گلائی ہوگی اتنا زیادہ ہی وہ وقت لے گا۔ تو 6 سے 8 گھنٹے اس کو سٹے دینے کے بعد ویسل میں تقریباً 70 سے 80 درجہ حرارت پر، ٹمپریچر پر اس کو پانی فیڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو TDS رکھے جاتے ہیں
وہ کم و بیش 6,000 سے 7,500 تک اس کے TDS رکھے جاتے ہیں. 3 اس کی سرکولیشنیں لگتی ہیں پانی فیڈ کرنے کے بعد. پہلی سرکولیشن 1 گھنٹہ اور 30 منٹ کی، پھر اتنا ہی 1 گھنٹہ 30 منٹ کا وقفہ دے کر آدھے گھنٹے کی، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ دے کر 20 منٹ کی. سرکولیشنوں کا وقت بھی موسم کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اس کا جو سوکنگ ٹائم ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے کم از کم ہونا چاہیے. 12 سے 14 گھنٹہ پانی ویسل میں رہنے کے بعد، اس کا پانی ڈرین کرنے کے بعد کم از کم 8 گھنٹے اس کا ویسل میں سٹے بنتا ہے، کیونکہ دھان کا جو ویسل کے اندر ٹمپریچر ہوگا اور دھان 8 گھنٹے کم از کم اس میں پڑی رہے گی، اس سے یہ کلر بنتا ہے گولڈن کا. ٹھیک ہے جی. ایک دھان کا سٹے ہے پری سٹیم، پہلی سٹیم کے بعد، وہ بھی تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کا سٹے ہے، اور پانی نکلنے کے بعد بھی جو 6 سے 8 گھنٹے کا سٹے ہے کم سے کم. ان سٹے کی وجہ سے اور ٹمپریچر میں ویسل میں دھان پڑا رہنے کی وجہ سے ہی کلر بنتا ہے. اب اگر کلر 6 سے 8 گھنٹے میں نہ بنتا ہو تو یہ 8 سے 10 گھنٹے پر بھی اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے. یہاں پر اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر ایک مل 800 بوری یا 600 بوری کا پروسیس مکمل کرتی ہے، اگر 800 بوری 24 گھنٹے میں ایک پروسیس مکمل ہوتا ہے ایک مل میں، اگر وہ گولڈن بنائے گا تو اس کو اپنی جو روزانہ کی پروڈکشن ہے اس کو ہاف کرنا ہوگا. اس کو وہ ہاف کریں گے تو وہ سلسلہ آگے بڑھے گا، کیونکہ 8 گھنٹے کا سٹے پہلے، 8 گھنٹے کا سٹے بعد میں، 16 گھنٹے تو یہ ہو گئے، اور 12 سے 14 گھنٹے پانی کا ویسل میں کھڑا رہنا، تو تقریباً یہ جو پراپر جو سلسلہ ہے یہ 38 سے 40 گھنٹے پر جاتا ہے. دن تو 24 گھنٹے کا، تو اس لیے اس پروڈکشن کو گولڈن سیلا بناتے ہوئے اس کو ہاف کرنا ہی سلسلہ یا تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہے. پانی نکالنے کے بعد، سٹے کے بعد، ویسل سٹے کے بعد جو سیلے کی دوسری سٹیم ہے جس سے سیلا بنتا ہے، جو دوسری سٹیم ہے وہ 2 سے 2.5 منٹ کی ہے. جب سٹیم نکلنا شروع ہو جائے اس کے بعد اس کا وقت کاؤنٹ کیا جائے 2 سے 2.5 منٹ. اور اگر مونجی پرانی ہے اور ہارڈ ہے تو اس کو 2.5 سے 3 منٹ بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری سٹیم کے بعد، سیلے کی سٹیم لگانے کے بعد، اب جب کولنگ ٹاور سے دھان کو گزارا جاتا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو جتنا ٹھنڈا ہم کریمی سیلے کے لیے یا وائٹ سیلے کے لیے کرتے ہیں اس سے کچھ کم ٹھنڈا، ہلکا سا حرارت میں دھان ہونا چاہیے، ہلکی سی حرارت میں. اگر ہم اس میں ٹمپریچر کی بات کریں تو کم و بیش کو 30 یا 32 ٹمپریچر کے آس پاس دھان ہونا چاہیے. پھر اس کو دوسری سٹیم ہونے کے بعد اس کو بن میں ریسٹ دینا بھی ضروری ہے. اب یہ جو ریسٹ ہے بعض ملیں دیتی ہیں اور بعض ملیں نہیں دیتی. کچھ لوگ اس کو اچھا خیال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اچھا خیال نہیں کرتے، کیونکہ دوسری سٹیم ہونے کے بعد جو ریسٹ ہے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو وہ وہاں پر مکمل ہو جاتی ہے. اور یہ جو سیلا ہے یہ وہ سیلا گولڈن بنے گا جو 20 سے 21 منٹ پراپر پکے گا. اور اگر اس کو 23 سے 24 منٹ پر پکا لیا جائے تو چاول پھٹے گا نہیں، بلاسٹ نہیں ہوگا، نرم ضرور پڑ جائے گا. تو یہ مکمل گولڈن بنانے کے لیے یہ اس کے SOPs ہیں، یہ اس کا فارمولہ ہے، اور اس کے بعد ڈرائنگ کا عمل ہے.
دوسری اسٹیم کے بعد بھی اگر 4 سے 5 گھنٹے دن میں اسٹے دے دیا جائے کم سے کم، اور اس کے بعد اس کو خشک کرنے کی طرف لے کے جایا جائے اور خشک کیا جائے 8 سے 9 پہ، 8 پہ ہو وہ بہتر ہے۔ کالموں میں 8% نمی پہ اس کو خشک کیا جائے۔ خشک کرنے کے بعد کالموں کے بعد 12 سے 14 گھنٹے دن میں ریسٹ دینے کے بعد اس کی ہسکنگ کی جائے تو انشاءاللہ ایک بہترین اور مندی اور بخاری کے لیے عرب ممالکوں کے لیے گولڈن سیلا تیار ہے۔ اب یہاں پر ایک گولڈن کی اور قسم ہے، سیمی گولڈن، جو 16 سے 17 منٹ پکتا ہے۔ یہ گولڈن اس وقت پاکستان میں، افغانستان میں اور دیگر ممالک میں، خصوصاً بالخصوص یورپ کے وہ ممالک جہاں پر پختون یا بلوچ یا افغانی لوگ اکثریت میں رہتے ہیں اور ان کے سٹور ہیں، اور وہاں پر اس گولڈن کی ڈیمانڈ ہے، سیمی گولڈن کی۔ یہ 16 سے 17 منٹ میں جا کے پکتا ہے، مضبوط پکتا ہے، پانی خوب اٹھاتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ یہ اس کی پکائی بھی ہے، یہ لینتھ بھی نکالتا ہے بنسبت ہارڈ گولڈن کے جو 20-21 منٹ میں پکتا ہے۔ جو 20-21 منٹ میں گولڈن پکتا ہے وہ گولڈن اتنی زیادہ لمبائی نہیں چاول کی کرتا، وہ موٹائی کرے گا، سخت رہے گا، سخت جان رہے گا، کیونکہ بدو جو کھاتے ہیں چاول وہ گولڈن سیلے کا چاول مندی یا بخاری گوشت کے ساتھ ایک ایسا لڈو بنا کے کھاتے ہیں کہ ان کو باریکی سے چاول کی لمبائی سے کوئی سروکار رہتا ہی نہیں ہے۔ تو سیمی گولڈن کے لیے اس کا جو پروسیس ہے وہ مختلف ہے۔ اب یہاں پر ایک گولڈن کی اور قسم ہے، سیمی گولڈن، جو 16 سے 17 منٹ پکتا ہے۔ یہ گولڈن اس وقت پاکستان میں، افغانستان میں اور دیگر ممالک میں، خصوصاً بالخصوص یورپ کے وہ ممالک جہاں پر پختون یا بلوچ یا افغانی لوگ اکثریت میں رہتے ہیں اور ان کے سٹور ہیں، اور وہاں پر اس گولڈن کی ڈیمانڈ ہے، سیمی گولڈن کی۔ یہ 16 سے 17 منٹ میں جا کے پکتا ہے، مضبوط پکتا ہے، پانی خوب اٹھاتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ یہ اس کی پکائی بھی ہے، یہ لینتھ بھی نکالتا ہے بنسبت ہارڈ گولڈن کے جو 20-21 منٹ میں پکتا ہے۔ جو 20-21 منٹ میں گولڈن پکتا ہے وہ گولڈن اتنی زیادہ لمبائی نہیں چاول کی کرتا، وہ موٹائی کرے گا، سخت رہے گا، سخت جان رہے گا، کیونکہ بدو جو کھاتے ہیں چاول وہ گولڈن سیلے کا چاول مندی یا بخاری گوشت کے ساتھ ایک ایسا لڈو بنا کے کھاتے ہیں کہ ان کو باریکی سے چاول کی لمبائی سے کوئی سروکار رہتا ہی نہیں ہے۔ تو سیمی گولڈن کے لیے اس کا جو پروسیس ہے وہ مختلف ہے۔ سیمی گولڈن میں آپ کو جو پہلی سٹیم ہے وہ کچھ کم کرنا ہوتی ہے، 6 سے 8 منٹ کے بجائے 3 سے 4 منٹ پہ لانی ہوتی ہے۔ سٹے بھی کم کرنا ہوتا ہے پہلا ویسل میں، وہ بھی تقریباً 4 سے 5 گھنٹے۔ کچھ ٹمپریچر کم کرنا ہوتا ہے، وہ تقریباً 65 سے 70 کے درمیان، اور اسی طرح اس کے کچھ ریڈیس بھی کم کرنا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کا پانی نکالنے کے بعد جو دوسرا ریسٹ ہے وہ بھی 2 سے 1 گھنٹہ کم کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو دوسری سٹیم ہے وہ پوری بھرپور لگانا ہوتی ہے جیسے گولڈن کو لگاتے ہیں، اور جو بعد والا سٹے ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے ایک آپ کا سیمی گولڈن سیلا جو 16 سے 17 منٹ میں پکتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان میں بھی ہے اور باہر بھی، جیسا بتایا۔ گولڈن سیلے کی پکائی اچھی ہوتی ہے، یہ زیادہ تر کریمی گولڈن کے قریب ہی جاتا ہے، پر اس کا 2 سے 3 منٹ زیادہ ہوتے ہیں پکنے کے۔ اسی طرح یہ پانی زیادہ اٹھاتا ہے، اسی طرح یہ مضبوط زیادہ پکتا ہے۔ اور جو لوگ خصوصاً بنو بیف پلاؤ والے
یا بیف کے ساتھ جو لوگ پکاتے ہیں اور پانی چاول کے حجم کے ڈبل ڈالتے ہیں، یہ ان کے لیے بہترین ہے۔ ہمیں گولڈن سیلے کی حیدرآباد، کراچی بریانی بنانے والے، بیف بریانی بنانے والے یا پلاؤ بنانے والے، ان کے پاس اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ گولڈن سیلا کے لیے یہاں پر ایک اور میں بات کرتا چلوں جو ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آئی ہے کہ گولڈن سیلے کا جو ٹوٹا ہے نا، وہ بہت مشکل سے بکتا ہے، وہ بہت لاس کرتا ہے۔ اگر ہم کریمی سیلا بنا رہے ہیں، وائٹ سیلا بنا رہے ہیں، اس کا ٹوٹے کا گاہک بھی ہر وقت ہے، اور اس کا جو بھی ریٹ ہو، گولڈن سیلے کا ٹوٹا اس سے کم ریٹ پہ بڑھتا ہے۔ ایک تو ریٹ ٹوٹے کا کم ملتا ہے، ایک گاہک کم ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اخراجات بڑھے ہیں، مل کی پروڈکشن ادھی رہ جاتی ہے۔ تو یہ جب سب چیزیں، یہ سب کاسٹ اس پر آتی ہے تو اس کا ریٹ عام سیلے سے کم از کم 500-700 روپیہ اس کا اخراجات اوپر نکل جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، ہائی ٹیڈیس، ہائی ٹمپریچر، اور ہائی ٹمپریچر میں ریسٹ، پہلا ریسٹ، دوسرا ریسٹ، تیسرا ریسٹ، 6 سے 8 گھنٹے، 8 سے 10 گھنٹے، کم و بیش یہ 24 گھنٹے کا تو ریسٹ بنتے ہیں۔ تو ہائی ٹی ڈی ایس، ہائی ٹمپریچر، ہائی ریسٹ میں جو دھان کے اندر کمزور دانہ، ہلکا دانہ، وہ تو ویسے ہی بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو عام کریمی سیلا اور عام وائٹ سیلے سے اس کا کن بھی کم آتا ہے، اس کا ٹوٹے کے بھی مسئلے ہیں، تو یہ معاملات بھی توجہ میں رہیں۔ السلام علیکم۔ کچھ گروپ ممبران نے یہ سوال کیا کہ جو سیلا چاول تازہ مال تیار ہوتا ہے اس کو باردانے میں بھرنے کے بعد کے جو مسائل پر گفتگو ہوئی ہے گروپ میں، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ آج 2-3 سوال مجھ سے جو ہوئے ہیں وہ ان باکس میں ہوئے ہیں، اور ان گروپ ممبران کو میں یہ کہنا چاہوں گا اور باقی گروپ ممبران کو بھی کہ اگر کسی ایسی بات جو گروپ میں زیر بحث ہے، گروپ میں اس پہ بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے، اس پہ آپ کو کوئی سوال ہے، تو ان باکس کے بجائے آپ گروپ میں ہی کریں۔ اس سے ذرا یہ ہے کہ مجھ سمیت اور بھی دوست اس پر جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں، اور مجھ سے بہتر جو نا وہ معلومات رکھتے ہیں، اور ہمارے سامنے بہتر بات بھی آ سکتی ہے۔ سیلا چاول چونکہ ہوزیٹل پالشر اور ٹیوکن پالشر کی جو پالش کے بعد ہی تیار ہوتا ہے، اس میں حرارت ہوتی ہے غالباً 1050، 1100، 1200، 1400 چکر تک بھی پالشروں کے ہوتے ہیں، مشینوں کے۔ یہ تو حقیقت ہے، اس میں حرارت ہوتی ہے۔ اب یہ جو حرارت موسم کے ساتھ زیادہ نمایاں ہوتی ہے، گرم موسم ہوگا تو بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے، اور جیسے سردی کا بھی یہ موسم چلا ہے تو اس میں کلر شارٹ کے بعد ہی جیسے مال ڈھیر ہوتا ہے یا سٹاک بن میں جاتا ہے تو کافی حد تک اس کا ٹمپریچر نارمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب چونکہ گرم موسم میں اس میں حرارت ہوتی ہے، اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے، تو اس کو فوری طور پر اس کو یا اس کی پیکنگ کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ جو سردی کے موسم ہے، یا وہ موسم یا وہ ماہ جن میں چاول پالشر کے بعد شفٹر، لینتھ گریڈر، کلر سارٹنگ مشین وغیرہ سے ہوتا ہوا جب وہ سٹاک بن میں یا ڈھیر ہوتا ہے زمین پر، اور اس وقت اس کی حرارت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ معتدل ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی پیکنگ ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ جدت آئی ہے، پہلے کچھ اور معاملات تھے، جب یہ پریشانی آئی تو ان کا ازالہ ہوا، ان پہ کام ہوا،
تو اب زیادہ تر جو باردانے ہیں یہ خصوصاً یہ چائنا پلاسٹک میں، ان میں وہ مسئلہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیلا 8% نمی پر خشک ہونے کے بعد دان چاول بنتا ہے، وہ چاول بننے کے عمل کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد تقریباً 9:30-10 پر آ جاتا ہے۔ اگر ہوا میں نمی ہو تو وہ 10:30 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو پیکنگ جو ہے وہ چاول کو ٹھنڈا ہو کے کرنا چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ پہلے جوٹ کے باردانے تھے، وہ بہترین تھا۔ چاول بنتا ہے، چاول بنتا ہے، چاول کو جو اس کی پیکنگ ہے، اگر اس کا کنیکشن رہے نا باہر کی آب و ہوا سے، جو بھی آب و ہوا ہے، جیسا بھی موسم ہے، چاول کی کوالٹی، چاول کی شائننگ، چاول کی کوکنگ اس سے بنتی ہے۔ اگر آپ تازہ تازہ چاول جو ابھی حرارت پر ہے اور اس کو چند گھنٹے ہوئے ہیں تیار ہوئے کو، اگر آپ اس کو فوری، جو آج کل کے جدید چائنا پلاسٹک بیگ ہیں 2 لیئر 3 لیئر کوٹنگ کے ساتھ، ان میں اگر آپ پیکنگ کر دیتے ہیں اور اس کی سلائی لگا دیتے ہیں تو وہ ایئر ٹائٹ ہو جاتا ہے تقریباً، جس کی وجہ سے نہ اس میں نمی جذب ہوتی ہے اور نہ اس میں سے نمی نکلتی ہے، اگر ہو بھی تو کم ہوتی ہے۔ تو وہ جو ایک عمل ہے جس سے چاول کی کوکنگ بھی بہتر ہوتی ہے اور چاول کی ایجنگ بھی بہتر ہوتی ہے، وہ عمل شاید سست پڑ جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، چاول ایک ایسی چیز ہے اس پہ جتنے دن گزرتے ہیں یہ اتنا بہتر ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ چاول اگر ایک دن کا ہے اس کا اور معیار ہے، ایک ہفتے کا ہے اس کا اور معیار ہے، ایک مہینے کا ہے اس کا اور معیار ہے۔ تو اسی طرح چاول جتنا پرانا ہوتا جائے گا، کم و بیش 6 ماہ سے 7 ماہ 8 ماہ یا 1 سال، وہ اور اس کا معیار بہت مختلف ہی ہوگا ہر حوالے سے۔ کاربوہائیڈریٹس جتنے بھی ہیں، چاہے وہ گندم میں ہے، چاہے وہ چاول میں ہے، چاہے وہ آلو میں ہے، چاہے وہ شکرکندی میں ہے، کسی بھی خوراک میں ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ میٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا ذائقہ اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں پھلنے پھولنے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ پرانے گندم، جس گندم کو پرانی ہو چکی ہے اس کی روٹی پھلکا کی طرح پھولتی ہے۔ شکرکندی بھی پرانی کچھ ہونے پہ میٹھی ہوتی ہے، تازہ نہیں ہوگی۔ آلو بھی پرانا ہونے پر میٹھا ہوتا ہے، اور اسی طرح چاول ہے، چاول بھی سارا کاربوہائیڈریٹس ہے، یہ فوراً کھانے کے بعد خون میں گلوکوز میں بدلتا ہے۔ اسی طرح باقی کاربوہائیڈریٹس ہے، ایون کہ چینی بھی۔ تو اس کا چونکہ تعلق کاربوہائیڈریٹس خاندان سے ہے، تو وقت کے ساتھ پرانا ہونے پر ذائقہ بھی بدلتا ہے، مٹھاس بھی آتی ہے، پھلتا پھولتا بھی ہے، پکتا بھی اچھا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، پانی بھی اٹھاتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ ایک ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کسٹمر کی، اور کھانے والا ذوق اور شوق بھی رکھتا ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں، چاہے سیلا چاول ہو، چاہے اسٹیم چاول ہو، چاہے وہ کچا چاول ہو، اب جو برانڈ والے ہیں اگر وہ اپنے کام میں نکھار پیدا کرنا چاہیں، یہ سب باتیں کام میں نکھار کی ہے، یہ ان پہ عمل نہ ہونا پھر بھی کام چلتا ہے، اگر ان پہ عمل ہوگا تو کام میں نکھار آئے گا۔ برانڈ میں کوئی بھی پیکنگ ہے، اگر 1 مہینہ چاول رکھنے کے بعد، کم از کم 1 مہینہ، اب کسی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، میں نے پہلے کہا یہ کام میں نکھار کی باتیں ہیں۔ اگر 1 مہینہ چاول تیار ہونے کے بعد گودام کے اندر وہ سٹے کرے اور اس کے بعد اس کی پیکنگ ہو، تو اس کا معیار، اس کا مزاج
وہ بہت بہتر ہو جائے گا، بجائے کہ چاول تیار ہوتے ہی اس کی فوری پیکنگ کی جائے۔ یہ 1 ماہ کم سے کم ہے۔ باقی جو کامیاب برانڈ ہے، خصوصاً بالخصوص سیلے میں، کیونکہ ہمارا کام سیلے کا، ہم خود ایک عرصہ سے اپنا جو بھی چاول تیار ہوتا تھا، اسے 100 کلو کی جو جھوٹ بوری ہے اس میں بھر کر رکھنے، اور 1.5 سے 2 ماہ پورا ہونے کے بعد ہم اس کو مارکیٹ میں، جو ہمارے مستقل کسٹمر ہیں، پکوان سینٹر والے ہیں، ہوٹلوں والے ہیں، کچن والے ہیں، وہ رائس ڈیلر جو ان کو سپلائی کرتے ہیں، ان کے لیے ہم 1.5 سے 2 ماہ کم سے کم چاول بوری میں بھر کے رکھنے کے بعد ان کو ڈلیوری یا مارکیٹ میں اس کو بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، یہاں پہ میں خصوصی طور پر ملک رضوان صاحب سے اور یہ جو سیلا بیلٹ کی لائن ہے، میں اکثر یہاں سے نا ڈی او کی بات سنتا ہوں، نقد ادھار کی بات سنتا ہوں، تو میں خصوصی طور پہ ان کے لیے ایک تجویز دینا چاہوں گا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ سرمایہ کی شارٹیج ہے اور ضرورت ہے، اور ایسی چیز میں نے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے بھی شیئر کی، تو میں ان کو ایک نئی چیز کا مشورہ دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ لازم ہے کہ کوئی سارے ایسے کریں، میرے پاس بھی ہیں اور آپ کو اکثر یہ معاشرے میں لوگ مل جائیں گے، تو میں ان سب کے لیے ایک سرمایہ کے حوالے سے، کام کرنے کے حوالے سے ایک رائے دینا چاہوں گا، کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے نئی چیز ہوگی۔ خدا را میری بات کو کسی کو منفی نہ لیں، کیونکہ میں نیک نیتی سے اور خیر کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کام میں فلاحی پہلو کو ضرور رکھیں، اس کے بغیر ہماری زندگی بے مقصد ہے۔ ہمارا ہر عمل جس ذات اقصد سے جڑا ہوا ہے، جن کے ہم لوگ پیروکار ہیں، جن کے نام لیوا ہیں، جن کی رہنمائی میں ہم لوگوں نے یہ زندگی بھی اور اپنی عاقبت بھی سنوارنی ہے، ہم لوگ انہی سے روشنی لیں۔ ان کو چھوڑ کے ہم لوگ کسی طرح سے فلاح نہیں پا سکتے۔ زندگی سے سود کو الگ کر دیں۔ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے جرم یہ کیا ہے، میں نے بینک لیا ہے، بینک کے کام کرتا رہا ہوں، میری یہ غلطی ہے، کوتاہی ہے۔ یقین کریں اللہ سے خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، لیکن اب ہم لوگ تائب ہو چکے ہیں، ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت راہ ہے، اگر ہم لوگ حیات طیبہ کو دیکھیں تو ایک خوبصورت راہ ہے کہ آپ سرمایہ کاری میں سود سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ آپ مداربت میں پورے داخل ہو جائیں، مشارکت کو کر لیں، مداربت کو کر لیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ہمارے آج کے حوالے سے، ہم لوگ ڈیو سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم لوگ ادھار اور نقد کے فرق سے، ہم لوگ علائشوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، شرمساری سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس پہ بات کرنی ہے مجھے۔ سرمایہ کی کمی نہیں ہے، سرمایہ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہماری نیک نیتی ہونی چاہیے۔ آپ سرمایہ کی کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ فرض کریں آپ کے پاس محنت ہے، آپ کے پاس سیٹ اپ ہے، آپ نے مل لگا لی ہے، اب آپ کے پاس سرمایہ کی کمی ہے، تو آپ کسی سے ادھار پہ مال مت لیں، کسی سے ڈیو پہ مال مت لیں، آپ مستقل پارٹنر کر لیں۔ فرض کریں آپ کا سرمایہ ہے 10 لاکھ روپے، آپ 90 لاکھ روپے کسی اور سے لے لیں، یا آپ کا بڑا سیٹ اپ ہے تو آپ کے پاس سرمایہ ہے 10 کروڑ روپے، تو آپ 90 کروڑ روپے کسی سے لے لیں، اور دینے والے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے جو آپ کو ہر صورت سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان کا مفاد ہے اس کام میں، بڑی خیر و برکت ہے، میں نے دیکھی ہے، میں نے پائی ہے۔ ہماری بنیاد ہی مداربت ہے، ہماری بنیاد ہی مداربت ہے، اور اسی پہ ہم لوگ چل رہے ہیں۔ جو سمجھ کے کرے گا اس کو خیر ضرور ملے گی، کیونکہ یہ نسبت بڑی ہے، یہ نبی کا وہ طریقہ ہے، یہ صحابہ کا وہ طریقہ ہے جو دنیا میں انقلاب لے کے آئے۔ ہم لوگ غلط ہو سکتے ہیں، مجھ سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، میری کسی بات کو آپ خاطر میں نہ لائیں، لیکن ان ہستیوں کو جنہوں نے دنیا کی کایا بدل دی، ہم لوگ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر یہ جسارت کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میری اپنی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اپنے کام کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں اور آپ مہینے کا، 6 مہینے کا، سال کا، سال بھر کا دیانتدارانہ حساب دیں، تو آپ کے پاس لائن میں لگے ہوں گے،
میرے پاس سرمایہ لگانے والے لائن میں ہیں، میں نہیں لیتا، اور یہ ہمارے گروپ کے ممبران بھی جانتے ہیں، 1 2 10 کروڑ نہیں، آپ ارب بھی کہیں تو لگانے کے لیے پیچھے ہیں۔ اگر آپ محنتی اور دیانتدار ہیں تو آپ کے ساتھ پیسہ لگانے والوں کی کمی نہیں ہے، آپ کو کوئی کمی نہیں آتی، آپ کے پاس کسی قسم، بس آپ کا دیانتدار اور حساب میں نکھرا ہونا ضروری ہے۔ آپ 6 مہینے کے بعد دے دیں۔ جو لوگ آپ سے سود پہ یا ڈیو پہ کام کر رہے ہیں ان کو مداربت پہ لے کے آئیں۔ اگر آپ کی ساکھ اچھی ہے تو آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ دیانتدار ہیں تو دنیا جہان کا سرمایہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کی ساکھ اچھی ہے تو دنیا کے کسی کونے سے لوگ آ کے آپ کو دے جائیں گے۔ اب یقین نہیں کریں گے، مجھے آفر ہے بڑے دنیا کے سب سے بڑے ملک، آپ امریکہ کہتے ہیں نا، وہاں سے، اور اتنے پیسے کی آفر ہے کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس کو لگانا کہاں پہ ہے؟ حالات ایسے ہوں، ہمارے سیٹ اپ ایسے ہوں، ہماری گرپ ہو، تو مداربت کا پیسہ لگانے والے بہت ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ وہ محنتی لوگوں کو، دیانتداروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ملے تو اپنے حساب میں نکھرا ہوا ہونے والا ملے تو اس طرح سے سرمایہ کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، اور سرمایہ دار کو محنتی کام میں آنے کی موقع بھی مل سکتا ہے، اور سود کا ویسے ہی کلا کما ہو سکتا ہے۔ میرا اللہ ہم سب کے لیے خیر کرے۔ میں نے یہ نیک نیتی سے کیے ہیں، کسی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اگر ہم لوگ اسوہ حسنہ پہ چلیں تو اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ سرمایہ آئے گا کہاں پہ؟ ایک چیز رہ گئی، معذرت کے ساتھ آخری میسج کر رہا ہوں، پھر مجھے اپنے معاملات میں کچھ اور دیکھنے ہیں۔ تو ایک چیز رہ گئی کہ جتنے بھی یہ سرکاری آفیسرز ہیں، کوئی بڑی جگہ پہ ہے، فورسز کے ہیں، جنرل ہیں، بریگیڈیئرز ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کے پاس، یا بینکرز ہیں، یا پولیس کے، جیسے ہر کوئی بندہ چودھری مبارک اطہر نہیں ہے کہ ان کو سیٹ اپ بھی مل گیا، پہلے بادشاہی اپنی پولیس میں کر لی، پھر آ کے تو اپنی مل کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو ہر بندے کے پاس ایسا سیٹ اپ نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ فارغ ہوتے ہیں، جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، یہ آپ کے، ان کے پاس سرمایہ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے پاس جمع پونجی، یا ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو بھی ملتے ہیں، تو وہ لوگ دربدر ہوتے ہیں، وہ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کہاں کریں۔ تو ہم نے ایسے کچھ دوستوں کو مواقع دیے ہیں جو دیانتدار ہیں، ڈیڈ آنیسٹ ہیں، کمشنر رینک کے، سیکٹری رینک کے، اور ایسے لوگ جو زندگی کو بہت خوبصورت طریقے سے اپنی جاب کے رہتے ہوئے اب کر چکے ہیں، اور اب وہ اپنی بچتوں کو لگانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اپنے کام بھی کر رہے ہیں، ہماری ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کے لیے خوبصورت راہ دی ہے۔ پیسہ بھی ان کے ہاتھ میں، ہم نے کچھ ان کو پیسہ دے دیا، اور آج ان کے سیٹ اپ، چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بڑے خوبصورت چل رہے ہیں۔ کرنے کو خیر تو آپ کسی کام میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو کسی کے پاس 80 لاکھ کروڑ روپے ہے، یا 2 کروڑ روپے ہے، یا 2.5 کروڑ روپے اس کی جمع پونجی ہے، تو وہ کسی بھی کام میں خود لگا رہا ہے، یا کسی کے کام میں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس سود سے بہت بہتر مداربت ہے۔ آپ مداربت کی طرف آئیں، یقین کریں دنیا بدل سکتی ہے، آپ کے کام نکھر سکتے ہیں، محنتی کو وسائل مل جاتے ہیں، اور وسائل والے کو کاروبار مل جاتا ہے، وہ صحت مند اپنے کاروبار کے اندر آ جاتا ہے، نفع نقصان میں شیئر ہو جاتا ہے۔ تو میری کسی بات کو بھی خدا را اس کے سیکوینس میں لے، میری کوئی فالو نہ کرے، میں کسی کو جبرن نہیں کہہ رہا، لیکن جو چیز آپ کے کام کی ہے وہ لے لیں، جو آپ کے کام کی نہیں ہے اس کو نظر انداز کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انور بات کر رہا ہوں جی، یاری والا غلہ منڈی سے۔ جی محترم، بہت خوب جی انعام بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے، اور یہ آپ نے جو کام کیا ہے شاید ہی کسی نے ایسی جسارت نہیں کی۔ تو سود کے حوالے سے ہمیں جو آپ نے اویئرنیس دی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ سود اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی جو اس کی شک ہے نا، اس سے اس کا اتنا گناہ ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اور سود کے جو ہے جتنے بھی ہم اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کی شکلیں نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ شکل ہے یار، یہ ایسے کر لیں، یہ ایسے کر لیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ سود کا کام کرنے والے نے میرے ساتھ اعلان نے جنگ کر دیا ہے تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت سے کون جنگ جیت سکتا ہے، یا کون ایسا سوچ بھی سکتا ہے۔ تو یہ آپ کبھی بھی واقعی فلاح نہیں پا سکتے۔
سود اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جو رزق لکھ دیا ہے نا، وہ ماں کے پیٹ میں جب وہ 4 ماہ کا تھا تو اس کا مقدر لکھ دیا گیا، اس کا رزق لکھ دیا گیا، اس کا کھانا پینا جو ہے، اس کو کتنی اولاد ہے، کتنا اس کا سارا چیز اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا ایک علم ہے جو جس کے بارے میں کوئی آدمی بھی اس کے اوپر نہیں کر سکتا کہ نہیں میرا نہیں، میں نے یہ ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ میرا کہنے کا مقصد ہے۔ تو یہ 4 ماہ کا بچہ جو ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس نے جو کرنا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سوچ ہے، سمجھ ہے کہ ہم یہ سود لیں گے، بینک لیں گے، اتنے کروڑ اتنے ارب لیں گے تو اس سے ہم اتنا زیادہ کما سکیں گے۔ تو یہ تو میں نے بہت زیادہ جو نا لمٹوں والے ہیں اجڑتے دیکھے ہیں اور ان کا نام و نشان ختم ہوندہ دیکھا ہے۔ تو جو اپنے سرمایہ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں کم سے کم وہ یہ نقصان نفع تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ابھی ایسے مارکیٹ سے ہی آؤٹ نہیں ہوتے نظر دیکھے میں نے۔ تو بقایا اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے۔ آپ کی بات سن کر اگر کسی کو بات سمجھ آ جائے اور وہ یہ کام چھوڑ دے تو یقیناً آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں استقامت دے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھا، آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ آپ کو کریمی سیلے کے بارے میں، سیمی گولڈن سیلے کے بارے میں اور وائٹ سیلے کے بارے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو جو اس وقت سٹیم بنانے کا طریقہ ہے، سٹیم کیسے بنائی جاتی ہے اور پراپر سٹیم کیسے بنتی ہے، ڈائریکٹ سٹیم کیسے بنتی ہے، اس کے براؤن کا بنانے کے بعد اس کو کیسے پالش کرنا ہے، اور رائس انڈسٹری کے بارے میں کون کون سی جو مکینیکلی یا رائس کی جتنی بھی مشینیں ہیں، کون سی اس وقت جدید نئے طریقے کے ساتھ سیلا یا کچا یا سٹیم تیار کرنے کے حوالے سے کچھ مشینری کے بارے میں ہم آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ آنے والے جتنے بھی کچھ چند ایسے ویلوگ ہوں گے ان میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ یہ خاص کر کے رائس کا کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔